रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 65 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुनाफिकीन के बारे में और क्या निशानदही करते हैं, और हमें ये हर आयत पढ़ने से, समझने से हमें ये अपने ऊपर अप्लाई करना है कि कहीं ये चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं हैं, और अगर हैं तो हमने इनको कैसे अपने अंदर से निकालना है। लास्ट आया में हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला मुनाफिकीन के बारे में जब बता रहे थे कि इनको अब क्या करना है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आके वो अपने लिए खुद इस्तग़फ़ार करेंगे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे तो उनकी तौबा कबूल होगी। वो ऐसे क्यों कहा था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी तो कह सकते थे कि वो अपने लिए इस्तग़फ़ार करे, जैसे रेगुलर हम बात करते हैं बार बार के जब गुनाह हो जाता है तो अपने लिए तौबा करे। उस वक़्त यही था क्योंकि पहले वो तागूत के पास गए थे, तो अब उसी के बदले में अब जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते तो उनकी तौबा कबूल नहीं होनी थी। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिकीन के बारे में क्या कहते हैं। फला पस नहीं व रब्बी का कसम है आपके रब की, ला युमिनूना ला युमिनूना वो मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता यहाँ तक के युहिक्किमू का कि वो मुनसिफ बनाए आपको, फीमा उसमें जो शजरा बैनहुम उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया। कि वो लोग जो मुसलमान जो अपना फ़ैसला तागूत के पास लेके जा रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू ताला एक जनरल बात कह रहे हैं कि कोई भी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने प्रॉब्लम्स, अपनी कोई इख्तलाफ होता है या कोई भी ऐसा मामला उनका पेश आता है, तो जब तक वो युहिक के मुँह का, जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुनसिफ ना बना दें, सुम्मा फिर ला यजदू ना वो पाएँ फ़ी अनफुसिहिम अपने जी में, अपने दिल में, हरजन कोई तंगी, कि उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसला कर दें तो उसके बाद अपने दिल में उसके लिए कोई तंगी भी ना महसूस करें। मिम्मा इससे जो क़दई था फ़ैसला किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व युसल्लिमू और वो तस्लीम कर लें, तस्लीमा पूरी तरह तस्लीम करना, दिल की खुशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़ैसला तस्लीम कर लें। वलो अन्ना और अगर बेशक हम कतब ना लिख देते अलैहिम इन पर अनिक़तुलू कि वो कत्ल करो, कि वो कत्ल करें अनफुसकुम अपने नफ्सों को। अब ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, जब हमने हिस्ट्री पढ़े थे पूरी के बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कोई तूर पे बुलाया था तो पीछे से जो उन लोगों ने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी थी, और वहाँ पे जो एक एक आदमी ने उनको ये कहा कि तुम्हारे पास जितना जेवर है वो तुम सारा जमा कर लो, और वो फिर उसको उस सोने को उन्होंने एक गाय की शक्ल में ढाल दिया था और उसमें से आवाज़ आती थी, और वो उसको सामरी जिसका नाम था, रिमेंबर हमने पढ़ा था, तो वो उसकी बात जो है वो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि वो उन्होंने बछड़े की जो पूजा की थी, जब हज़रत मूसा वापस आए थे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको बता दिया था कि तुम वापस जाओ, तुम्हारी कौम जो है वो अब वापस शिरक करना शुरू हो गई है। अब देखिए बनी इसराइल ने अपनी आंख से सारा कुछ देखा था, जब जो दरिया था वो दो हिस्से में हो गया था और वो खुश्क हो गया था और वो चल के आ गए थे। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला की निशानी को अपनी आंख से देखा था, उसके बावजूद वो शिरक करना शुरू हो गए थे। तो उनको सज़ा क्या मिली थी? अल्लाह अकबर, उनकी सज़ा ये थी कि वो सारे जिन्होंने शिरक किया है और जिन्होंने उनको मना नहीं किया था, उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से ये सज़ा थी कि वो सब एक दूसरे को कत्ल करें। और कहते हैं कि इससे बड़ा का 70,000 लोग एक दिन में कत्ल हुए थे, और कहते हैं कि पूरा अंधेरा छा गया था, जैसे बादल छा जाते हैं उस तरह से हो गया था, कोई किसी को देख नहीं पाता था, और ये उन्होंने ये किया था। और ये वाली आयत जो है ये उसी के बारे में, अल्लाह ना करे कभी भी किसी पे ऐसा वक्त आए। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मुसलमानों पे, हमारे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब कुरान नाजिल किया तो हमारी तौबा कितनी आसान कर दी। अल्लाह अकबर, कितनी आसान है कि बस जाके 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो और अल्लाह सुब्हानहू ताला से तौबा कर लो, तौबा पे जम जाओ, तो आसमान के फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं वो तुम्हारे लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। कितनी आसानी कर दी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने।
لیکن یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا تھا اور ان لوگوں کو کیسے سزا ملی اور انہوں نے اس سزا کو کیسے پورا کیا تھا. وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک ہم كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فرض کر دیتے ان پر. کتبنا علا جب آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب فرض کے درجے پہ آ جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے لکھ دیتے, فرض کر دیتے ان قتلوا کہ وہ قتل کریں یا وہ کہ قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو, او یا اخرجو یا وہ نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے, ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے اسے الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو جو منافق ہے نا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اگر ان کو بھی وہی حکم دیا جاتا جو اہل کتاب کو دیا گیا تھا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک وہ فعلو کرتے ما جو یوعظون جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بھی جس کی لکان خیر لہم تو البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے, لہم ان کے لیے, و اشدہ اور زیادہ شدید ہوتا تثبیتاً ثابت قدمی میں. اب دیکھیے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھنا, لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے, اگر وہ عمل کرتے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جما دیتے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے دل میں اسلام کی محبت آ جائے, پہلے یہ ہو جائے وہ ہو جائے پھر ہم ایسے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹی بات بتا رہے کہ پہلے تم عمل کرو پھر تم اس پہ ثابت قدم ہوگے, ثابت قدمی ایسے خود سے نہیں آئے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے آیت نمبر 67 میں کہتے ہیں وَإِذَنْ اور تب لَآتَيْنَاهُمْ البتہ دیتے ہم انہیں من لدنا اپنے پاس سے اجرن اجر عظیما بہت بڑا. اب دیکھیے اتنی بڑی آزمائش اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ اللہ نہ کرے ڈالے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیتے. اب یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ان کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں, کہ اخرجوا من دیارہم کہ اپنے نکل جائیں, اور اس کے علاوہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسہم کہ وہ اپنے نفسوں کو قتل کریں. اب دیکھیں صحابہ اکرام نے ایسے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں حضرت جو تھے عمر ان کو اللہ سبحانہ حضرت عمر نہیں حضرت ابو بکر کو میں ایسا کہتا تو وہ ضرور ایسا کر دیتے. اور اس کی اگزامپل کیا تھی کہ حضرت ابو بکر بدر کے میدان میں جب جنگ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا, کیونکہ مکہ سے یہ آئے تھے, مکہ میں اپنے ہی رشتہ دار تھے, ساری فیملی تھی جس کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے. کسی کے اپنے ماں باپ ادھر رہ گئے تھے, کسی کے چچا تھے, ماموں تھے, خالہیں تھی, فیملی میں سے کچھ لوگ نکل کے آگے جو مسلمان ہوئے تھے نا, اور جب جنگ ہوئی تھی تو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے فادر سے کہا جب وہ مسلمان ہوئے کہ ابا جب بدر کے میدان میں, کیونکہ انہوں نے ذرا پہنی ہوتی ہے اور شکلیں بھی کور کی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا, تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت آپ میری تلوار کے نیچے تھے اور میں نے آپ کو پہچان لیا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے ہوتے اور میں تمہیں پہچان بھی جاتا تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہوتی ہے اسلام کی محبت, یہ ہوتی ہے دین کی محبت. اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ کہتے ہیں نا اخرجو کہ اگر من دیارکم اپنے گھروں سے, آپ ذرا سوچ کے دیکھیے, جسٹ امیجن کہ ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں, ہمارے ہمارے کاروبار ادھر, اور ہمیں حکم آ جاتا ہے کہ چلو جی یہاں سے نکل جاؤ, اور نکل کے اب دوسری جگہ پہ جانا کتنا مشکل کام ہے. یہ آزمائشیں تھی جو ان لوگوں پہ آ رہی تھی. اور دیکھیں صحابہ نے کیا یہ ایسے, جیسے ان کو حکم آ گیا کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے تھے. آپ نے وہ واقعہ یاد ہے, ہم نے پیچھے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو بھی پڑھ رہے تھے, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے ایک صحابی تھے اور وہ کس طرح سے نکلے, ان کی وائف پیچھے رہ گئی تھی, ان کا بچہ پیچھے رہ گیا تھا, اور کس طرح سے وہ خالی ہاتھ وہاں سے نکلے تھے. اور ان کے قبیلے والوں نے جب ان کی بیوی نے ان کے سواری پہ بیٹھنے لگی تھی, اونٹ پہ بیٹھنے لگی تھی, تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں جانے دیں گے, یہ ہمارے قبیلے کی ہیں. اور جب ان کے بچہ جو تھا وہ جو
اس کے ہسبینڈ تھے اس کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اس بچے کو کھینچنے لگے کہ یہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. تو کس طرح کے ظلم ان کے اوپر ہوئے تھے، اور وہ اپنے خالی ہاتھ وہاں سے نکل گئے تھے. انہوں نے ہجرت کی تھی. اور پھر جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اپنی جان کے نذرانے لے کے گئے تھے نا. ان کو نہیں پتا تھا کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ہماری جان غازی بن کے آتے ہیں یا ہم وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، وہ تمام کے تمام لوگ وہ تھے جو اس آیت پہ پورا اترتے تھے کہ انہوں نے اپنی ہجرت بھی کی اور اف بھی نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کیا تھا. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. اور پھر اس کے بعد وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں صراطاً مستقیمہ، سیدھے راستے کی. ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. اور دیکھیے کہ یہ کتنا، آپ پچھلی پوری آیت کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے اور دیکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیسے ملتا ہے. پہلے آپ نے آپ کو جمانا پڑے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا کہ یا رب العالمین ہم تیار ہیں تیرے راستے پہ چلنے کے لیے. اس میں جو مشکلیں بھی آئیں گی، جو آسانیاں بھی آئیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان کے لیے تیار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَ، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ہوں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کے، أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر انعام کیا اللہ نے. ہم نے پڑھا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نا ہم. تو انعمتا کن پہ انعام کیا تھا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں انعم اللہ، کہ اللہ نے انعام کیا علیہم، جن پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقیوں میں سے اور سچوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک اور صالح لوگوں میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام میں ان کو ان لوگوں کی معیت دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھیں گے ان کو. دیکھیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب رحم ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، جو آپ کو اس راستے پہ چلنے میں آپ کی مدد دیتے ہیں. اور پھر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مومن ہیں، جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا ساتھ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ ان کو ایک صحابی تھے، جب وہ اپنے گھر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آئے اور ان کی شکل دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں گھر جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے اداس ہو جاتا ہوں، اور پھر میں بھاگا آتا ہوں اور آ کے میں آپ کے چہرہ مبارک دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، اور پھر میں اپنے کام میں جا کے مصروف ہو جاتا ہوں. لیکن آج میں اس لیے اداس ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ موت تو برحق ہے، وہ آنی ہے، اور آپ تو نبی ہیں، آپ کے تو درجات اتنے بڑے ہوں گے. تو میں اگر جب وہ دن آئے گا کہ ہم جنت میں، اگر میرے اعمال ایسے ہوئے اور اللہ نے مجھ پہ اپنا رحم کیا، میں جنت میں چلا بھی گیا، لیکن آپ کے درجے کہاں ہوں گے، تو میں تو آپ کو وہاں پہ نہیں دیکھ سکوں گا. تو میں اس لیے اداس ہو گیا ہوں کہ میں پھر وہاں پہ کیا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سجدوں کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میرا ساتھ تمہیں وہاں پہ مل جائے گا، کہ تم اس طرح سے نمازیں زیادہ پڑھو گے، نمازوں کے علاوہ نفل اور سنت جب زیادہ کرتے ہو تو سجدوں کی کثرت ہو جاتی ہے نا. تو جب سجدوں کی کثرت سے تم میرا ساتھ وہاں پہ پالو گے. اسی طرح سے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہی بات اس نے بھی کہی کہ میں قیامت کے دن آپ کو کیسے دیکھوں گا، آپ کے تو درجے اتنے بلند ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نیچے آ کے تمہیں مل لوں گا. مسکرا کے انہوں نے کہا. تو بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن لوگوں کو وہاں پہ جو انعامات دیں گے. دیکھیں شہداء کا درجہ کتنا بڑا، صدیقین میں سے
حضرت ابو بکر کو کیوں صدیق کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو سارے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، مکہ کے لوگ تو پہلے ہی ان کے خلاف تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر آ رہے تھے تو ابو جہل راستے میں ان کو ملے اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ رات کو میں ساتوں آسمان پہ گیا اور میں نے یہ دیکھا، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، تو تم کیا یقین کرو گے اس پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مطلب خود جسم کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن دیکھو دیکھو تمہارا جو دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جو دوست ہے وہ ایسے بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سچ کہا اور سچ پہ قائم رہنے والے تھے، انہوں نے تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ تو اس طرح سے آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 70۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 70، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جو لوگ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا انعام کریں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ تو وہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک الفضل، یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ بہت علم رکھنے والا۔ کہ اللہ کا فضل ہوگا، ہماری نیکیاں تو کہاں ماری باندھی ہم اپنی نیکیاں لے کے آئیں گے، یہ اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھیج دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی جو صفت لے کے آ رہے ہیں کہ بہت جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے حال کیا ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 71 میں ہے، اب یہ احد کے واقعے کے بعد کی بات ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور یہ احد کے بعد کی یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اب ان میں خوف پیدا ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کیونکہ جو اہل کتاب ہے یہودی مدینہ کے اندر تھے، تو لوگ ایک دم سے جو منافق تھے وہاں پہ وہ خبریں ایک دم سے پھیلا دیتے تھے، اور بار بار ایسی بات کہ ابھی کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، اب وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا، ان کے اندر وہ کانفیڈنس لیول تھوڑا سا ہل گیا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس صحابہ کو تیار کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو، پکڑو، خذراکم، ہتھیار اپنے۔ اب دیکھیے اتنی پیاری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ان کو تیار کریں کہ دیکھو سب سے پہلے تو اپنی تیاری مکمل کرو، ایسے نہیں کہ تمہیں کوئی کال آ گیا، اچانک آ گیا اور تم نے ہتھے بیٹھے ہوئے اور تم اچانک نکل پڑو اور تم پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے تو اپنی تیاری مکمل کرو، خذو خضرکم، اپنے ہتھیار جو ہیں وہ ان کو اپنے ہتھیار جمع کر لو، ان کو تیار کر لو۔ فن فرو، پس نکلو، ثباتن، چھوٹے دستوں میں، اوین فرو، یا نکلو جمیعا، سب کے سب۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو حاکم وقت ہے، جس طرح جو بھی اس وقت وہ حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہیں چھوٹے کسی مارکے میں جانا ہے، تھوڑے لوگوں کو جانا ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے دستوں میں جاؤ، یا پھر سب کے سب نکلتے ہو، لیکن کام کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنی تیاری مکمل کرو، اپنے ہتھیار تیار رکھو۔ وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْكُمْ، تم میں سے، لمن، البتہ وہ ہے جو لمن لا یبطئن، ضرور دیر لگاتا ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کی وہ عادت کا بتایا جا رہا ہے کہ جو بہانے بنا کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تبوک کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے منافقین کی یہ صفت سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کی قول آتی ہے، جب اللہ کے راستے میں چلنے کی بات ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کے راستے میں کچھ کام کرنا ہے،
تو کیا ہم تو نہیں یہ کرتے؟ کیا ہمارے دل تو نہیں ایسے ہو جاتے کہ جو پیچھے رہنے والے ہو جاتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگاتا ہے فَإِن، پس اگر آصابتکم پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قَالَ تو کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ کہ تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، اس جب کہ لم نہ اکن میں تھا معہم ساتھ ان کے شہیدہ حاضر گواہ، کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ ان کو کوئی مصیبت، جو مسلمان جاتے ہیں جیسے فار ایگزامپل مارکا میں گئے، جنگ احد میں گئے تھے، اور وہاں پہ جب ان کو شکست کا سامنا کچھ کرنا پڑا یا تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی، تو جو منافق ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اور ہم اس سے بچ گئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اب وہ ساری بات کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے جب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وَلَا ان اور البتہ اگر، آیت نمبر 73، اور وَلَا ان اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل کوئی فضل، مطلب اللہ کی کوئی رحمت ملتی ہے، فضل کہتے ہیں مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو وہ البتہ ضرور کہے گا، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ گویا کہ نہیں تھی بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی محبت، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتو ہوتا میں معہم ساتھ ان کے، فَأَفَوْزَ تو میں کامیاب ہوتا، فوزن کامیابی عظیمہ بہت بڑی۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ ترجمے کے حساب سے تھوڑی سی مشکل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے جو ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ، تو یہاں پہ اگر آپ ایک بریکٹ لگا دیں اور اس کو آپ یا لیتنی کے ساتھ اگر آپ جوڑتے ہیں نا، تو آپ کو بہت آسانی سے اس سینٹنس کی سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی فضل پہنچتا ہے تو پھر ہاتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس کن تو معہم، کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا، میں ایسے کرتا۔ تو یہ جو درمیان میں سینٹنس ہے نا، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ کہ گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی محبت نہیں ہے، یہ ثابت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی دیکھیے، کیونکہ قرآن لکھا ہوئے فارم میں تو نہیں آیا نا، قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بول کے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ بات کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ اس طرح سے آسانی سے سمجھیں گے کہ ہم ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، بچہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں کہ بیٹا جب دادی کے پاس جاؤ گے تو ان کو کہنا کہ یہ دعائی اس وقت کھا لیں یا اپنا خیال رکھیں یا ایسے کریں۔ بیٹا کھانا تو طریقے سے کھاؤ نا، وہ جیسے بچہ جلدی جلدی کھا رہا ہے تو ہم ساتھ اس کو ٹوکتے ہیں، پھر ساتھ اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھو پھر یہ کرنا وہ کرنا۔ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں منافقین کی دونوں صفت بیان کریں کہ دیکھو ایک طرف تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب اگر وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اگر ان کو اللہ کی طرف سے ان پہ اپنا کوئی کرم ہوتا ہے اور وہ مال غنیمت لے کے آتے ہیں تو پھر ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ جاتے ایسے، اور ایسا ان کا حال ہے کہ جیسے ان کی کوئی دوستی نہیں، ان کی کوئی محبت ہی نہیں ہے مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمان کون ہے؟ یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بیان کرتے ہیں نا، کہ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم، جیسے ایک جگہ پہ درد ہوتی ہے بیمار ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ وہی منافق کی چیز بیان کریں کہ اس کو دنیا چاہیے، دونوں طرف سے بھی دیکھیے، اگر وہ تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کو تو تب بھی خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو دنیا مل گئی ہے، میں تو دنیا میں خوش ہوں، اور اگر ان کو فتح ملتی ہے اور ان کو مال غنیمت ملتا ہے تب بھی ہاتھ ملتا ہے کہ ہائے کاش میں ان کے ساتھ جاتا تو مجھے دنیا مل جاتی۔ منافق کی نظر دنیا پہ ہے اور مومن کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے کہ اللہ کو میں کیسے راضی کر لوں۔ یہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے کہ جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ جو یشرون جو لوگ بیچ دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخراتی آخرت کے بدلے میں۔ اب آخرت کے بدلے میں جو یہ مومنوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرے۔
دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو تو تمہیں اس کا کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے، کہ اس کو جنتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جیسے وہ شہید ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ایک گرین کلر کا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کے قلب کے اندر اس کی روح ہوتی ہے، اور وہ پوری جنتوں میں سیر کرتا رہتا ہے اور چگتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں رات کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کندیلیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ جا کے سو جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت احادیث ہیں اس کے بارے میں کہ شہید کا کیا مقام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے یہ مقام بھی اتنا بڑا ہے کیونکہ جہاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جہاد کی ڈیفرنٹ فارم ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ آپ علم کے ساتھ جہاد کرتے ہو، جہاد کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلتے ہیں تو آخر میں اپنی جان کا نذرانہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ اگر ہمیں کہیں ایسی جگہ پہ جانا ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہماری جان چلی جائے گی، اللہ نہ کرے بولتے ساتھ وہ بھی بات آ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کہ جی بچے جوان ہیں تو ان کو آرڈر آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو جانا ہے فرنٹ لائن پہ اور جا کے ان کو لڑنا ہے اور ایسے کرنا ہے، کیسے جان نکلتی ہے۔ اب دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، صحابہ تو شوق سے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ نہ ہو کہ میری امت پیچھے سے، کیونکہ ان کا تو کام یہ تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجتے تھے اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے تھے اور دین کو قائم کرنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایسا ہوتا تو میں ہر مارکے میں جاتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہوں اور میں بار بار پھر مجھے زندگی ملے، میں دوبارہ شہید ہونے کا اعزاز حاصل کروں، میں پھر شہید ہوں، میں پھر واپس آؤں اور میں یہ اعزاز حاصل کروں۔ اور مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری میں ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ضامن خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اسے شہید کر کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں، یا پھر وہ جس جگہ سے چلا ہوتا ہے وہیں اجر اور غنیمتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی اجر تو نہیں ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو کوئی جنگ کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، اور وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا لَكُمْ، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا، یہ دیکھیے یہ سینٹنس جب آتا ہے نا، وَمَا لَكُمْ، تو کیا ہے آخر تمہیں، لا تقاتلون، کہ تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مکہ سے جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو صحابہ اور جو بھی مسلمان تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ وہاں پہ وہ تھے جو کمزور تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، یا کوئی بیمار تھے یا بوڑھے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں یہاں سے نکالیے، ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنائیے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس کی جب جہاد کا حکم آتا تھا، جو منافقین نہیں نکلتے تھے جہاد کے لیے یا وہ ڈرتے تھے نکلنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو، وَالْمُسْتَضْعِفِينَ، حالانکہ جو کمزور ہیں، من الرجالی، مردوں میں سے، والنسائی، اور عورتوں میں سے، والولدانی، اور بچوں میں سے، الذین، وہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب،
अखरिजना के निकाल हमें मिन हाजिहिल करियती इस बस्ती से अज़्ज़ालिमी जो जालिम है अहलुहा उसके रहने वाले जालिम लोग जो इस बस्ती में रहते हैं उससे या रब्बुल आलमीन हमें नजात दे। वजअल लना और बना हमारे लिए मिन लदुनका अपने पास से वलीयुन कोई हमायती कोई मददगार। वजअल और बना दे लना हमारे लिए मिन लदुनका अपने पास से नसीरा मददगार। और यहाँ पे वो जो पुकारते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों से कह रहे हैं कि आखिर तुम उनकी मदद के लिए क्यों नहीं निकलते हो। और आज देखिए कि क्या है, कश्मीर हमें नहीं पुकार रहा, गाज़ा के मुसलमान हमें नहीं पुकार रहे, फ़लस्तीन के मुसलमान हमें नहीं पुकार रहे। ये आयत ऐसे नहीं लगती कि आज इसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नासिल की है और मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा मददगार है, वली है तुम्हारा, वो तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करेगा। तुम इकट्ठे होके, तुम जमा होके उनकी मदद के लिए निकलो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। और इंशाल्लाह आगे देखिए, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 76। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मोमिन और एक काफिर की जंग में अपनी जान का नजराना लेके जा रहे हैं, तो उसका डिफरेंस बता रहे हैं कि अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया युक़ातिलूना वो जंग करते हैं फ़ी सबील तागूती वो तागूत की राह में लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं। फ़क़ातिलू बस जंग करो औलिया शैतान शैतान के दोस्तों से। इन्ना बेशक कैदा चाल अशैतानी शैतान की काना है ज़ईफ़ा बहुत कमज़ोर। अब बुखारी और मुस्लिम में कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि कोई शख्स माल गनीमत के लिए लड़ता है, कोई शोहरत और नामवरी के लिए, और कोई अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, और कोई गुस्से और कौमी हमीयत के लिए लड़ता है। इनमें से कौन अल्लाह की राह में लड़ता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में लड़ने वाला सिर्फ वो है जिसका मकसद ये है कि वो अल्लाह का कलमा बुलंद करे। अल्लाह की राह में सिर्फ शहीद का जो रुतबा मिलेगा और जो अजर मिलेगा सिर्फ उसको मिलेगा जिसका मकसद ये होगा कि वो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलमे को बुलंद करे। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हैरत है ना, जैसे ऐसे कहते हैं अलम तरा क्या आपने नहीं देखा इलल्लज़ीना उन लोगों को कीला कहा गया लहुम उनसे कुफ़ू ऐदियकुम के रोके रखो अपना हाथ। अब इसके शान नज़ूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने जब पूरे जंगे उहद का किस्सा पढ़ा था और उसमें हमने वो ज़माना भी पढ़ा था कि जब मुसलमानों पे मक्का में रहते हुए मुसलमानों पे कितने जुल्म हो रहे थे और कैसे किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म आया कि वो हिजरत कर जाए, और कैसे लोगों ने हिजरत की और कौन से लोग पीछे रह गए थे, कौन हिजरत करके वापस आ गए थे। तो उस वक़्त भी आप देखें कि मक्का में हज़रत अली जैसे बहादुर भी थे, हज़रत उमर जैसे बहादुर भी थे। ऐसा नहीं था कि जुल्म हो रहे हैं तो ऐसे बेचारे इस तरह के लोग थे कि आगे से कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म था कि कुफ़ू ऐदियहुम कि अपने हाथ रोके रखो। अब देखिए कि सहाबा का सब्र देखिए कि इतने जुल्म के बावजूद भी कभी आपको पूरी हिस्ट्री में ये नहीं नज़र आएगा कि किसी सहाबा ने उठ के एक थप्पड़ ही मार दिया या एक मुक्का मार दिया। कर सकते थे ना, अगर कहाँ पे मुसलमानों को तपती रेत पे लटाया जा रहा था, आग से वो ताप के जो सलाखें थी लोहे की उससे उनके जिस्म को दागा जा रहा था। बीबी सुमैया का वाक़या आपको याद है, किस किस तरह के जुल्म नहीं किए थे, लेकिन एक सहाबा ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं था। और उस वक़्त ये सहाबा जो थे ये अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें इजाज़त दें ताकि हम इनको इसका बदला दे सकें, क्योंकि वो बदला देना जानते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था। अब जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, जब वो मदीना में आ गए, उनकी आज़ाद रियासत कायम होगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उन्हीं की बात याद करवाते हैं। और अब ये सारे सहाबा की बात नहीं हो रही, इनमें से कुछ लोगों की बात हो रही है जिनके दिल में थोड़ी कमज़ोरी आ गई थी, थोड़ा सा मुनाफ़िक़त जिनके दिल में थी उनकी तो थी ही, लेकिन कुछ वैसे भी देखें ना आप,
اپنے آپ پہ رکھ کے یہ دیکھیے کہ اگر حکم آ جاتا ہے کہ گھر باہر چھوڑ کے نکل جاؤ، اور یا پھر آ جاتا ہے کہ چلو اب جا کے جہاد پہ جانا ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ پتہ ہے کہ دشمن سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے اور وہ اتنی زیادہ فوج میں ہے اور اتنے زیادہ ان کے پاس ہتھیار ہے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت وہی نکلیں گے جن کا ایمان اس لیول کا ہوگا۔ ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی تیار کر رہے ہیں اور ان کو ان کی کمزوری بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، اس کو تم دور کرو، اور تم نے کیا کرنا ہے، اس کی پوری گائیڈنس کیسے دی جا رہی ہے کہ تم یاد کرو۔ کیا آپ نے دیکھا اے نبی، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اور یہ حکم اس وقت تو دیکھیں نا مکہ کی زندگی میں، آپ دیکھیں مکی جتنی بھی آیات آپ دیکھیں، صورتیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کا ڈر، یہ تین چیزوں پہ صحابہ کو پکا کیا جا رہا تھا کہ اتنی ان میں وہ چیز اللہ کی محبت آ گئی تھی کہ پھر وہ ہر حکم، جو حکم آتا تھا سمینا و اطاعنا کرنے والے بن گئے تھے۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کریں کہ ادھر ان کو جب حکم دیا گیا تھا کہ ہاتھ اپنے رو کے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فلما، بس جب کتب علیہم، فرض کیا گیا ان پر، القتال، جنگ کرنا، اذا، تب، فریقن، ایک فریق، دیکھیں اس کو انڈر لائن کریں کیونکہ ایسی آیت پڑھ کے ہم کہتے ہیں اچھا صحابہ بھی ایسے کر رہے تھے، ان میں سے ایک فریق کی بات ہو رہی ہے، منہم، ان میں سے، یخشونا، وہ ڈر رہے تھے، الناسا، لوگوں سے، کا خشیت اللہ، جیسے کہ ڈرنا اللہ سے، کہ وہ جیسے اللہ سے ڈرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ سے کیسے ڈرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور اب وہ اس طرح سے لوگوں سے ڈر رہے ہیں اپنی جان کی خاطر، او اشد خشیتن، یا اس سے بھی زیادہ، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبنا، کیوں فرض کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، قتال کو، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریب تک، یعنی ایک مدت تک ہمیں اس کی مہلت کیوں نہ دی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے اے نبی، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ اس دنیا میں اگر تم عمل بھی کر لو گے، یا اس دنیا میں تم جی بھی لگا رہے ہو، تم سوچتے ہو کہ شاید تم نے یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، تو دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ اگر اس دنیا میں تم ایسا عمل کرتے ہو تو دیکھیں شہید کا رتبہ تو دیکھیں نا، اس پہ تو وہ قبر کا وقت بھی نہیں آتا، قبر کے سوال جواب بھی نہیں ہے، وہ سیدھا جنتوں میں، اور جب تک قیامت کا دن نہیں آتا وہ جنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ گرین کلر کے جو پرندے ہیں، ان کے قلب میں، ان کے دل کے اندر ان کی روحیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جنتوں میں چگتے پھرتے ہیں ادھر ادھر سارا وقت، اور رات کے وقت وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس کے نیچے وہ جا کے سو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ جہاد کی بھی قسمیں ہیں، آپ لوگ جب ایسی ہم آیت پڑھتی ہوں تو پھر دل بڑا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے گا نا، اب کہاں ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم جہاد پہ نکلیں۔ لیکن جہاد کا لفظی میننگ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونا۔ دیکھیں آج جو آپ اور میں کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ اور اگر آپ نے وہ یاد ہے، اب ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو طالب علم ہے، اگر وہ اس کے لیے آسمان کی تمام مخلوق جو ہے، اور دنیا، آسمان و دنیا کے درمیان تمام مخلوق ہے، جو سمندر کے درمیان اندر مچھلیاں ہیں، جو بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں، سب چیزیں ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور جو طالب علم ہے اگر اس کو اسی حالت میں جب وہ اللہ کا علم لے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو اور ہمیں بھی، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاموں میں مصروف کر دے، کیونکہ دیکھیں زندگی جو ہے نا اس میں مصروفیت تو رہے گی، اگر ایک کام نہیں ہوگا تو دوسرا آ جائے گا۔ اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا،
میں تو سارا دن مصروف کیا کرتے ہیں، گھر وہی ہمارے گھر جو ہوتے ہیں انہیں کو جھاڑ پونچھ کے انہیں کو سجاتے ہیں بناتے میں سارا دن گزار دیتے ہیں، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم لینے کے لیے، کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا وقت لگا دیں اور عہد کر لیں کہ یا رب العالمین اس پورے سفر میں ہماری مدد کرنا، یا اللہ میں نے قدم اٹھا لیا کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو اگر اس دوران میں ہم پہ وہ وقت بھی آ گیا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، تو پھر بھی ہم انشاءاللہ شہادت کی موت ہی ملے گی ہم لوگوں کو۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کل کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل، کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، والآخرات، اور آخرت خیرٌ، بہتر ہے، لمن، اس کے لیے اتقا، جو تقوی کرتا ہے۔ دیکھیے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو اجر کا وہ لفظ بولا ہے نا، وہ متقی کے لیے ہے، وہ مومن کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن میں جو بار بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ نہیں کہتے کہ اے مسلمان، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، مومن کا لفظ ہے، کہ پہلے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہم اس پہ عمل کر کے ہم مومن بنتے ہیں، ہم متقی بنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن میں مومن کو پکارتے ہیں، ایمان والوں کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ان کو آخرت میں بہت اچھا بدلہ ملے گا جو متقی ہوگا۔ وَلَا تُظْلِمُونَ، اور نہیں ظلم کیا جائے گا، فتیلہ، دھاگے کے برابر۔ دیکھیں جب ایسی آیت ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ پہ اتنی محبت آتی ہے، ایسے لفظوں کو نا غور سے دیکھا کیجئے، کیونکہ یہ میرے رب کے لفظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بول کے قرآن جبرائیل علیہ السلام کو کہا نا، پیغام دیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کو نازل کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ لفظ کس کے، میرے اللہ کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اور پھر ڈر بھی اتنا لگتا ہے جب ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کہاں اس قابل کہ ہم وہ اعمال لے کے آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کو ہم وہاں پہ اگر آپ نے عدل کر دیا تو ہم تو ختم، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے عفو کرنے کے، اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے اگر ہمیں معاف کر دیں گے تو ہم تبھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 78 میں، اور اب 77 میں، اس میں ابن کثیر میں جو پڑھی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم عزت والے تھے جب ہم مشرک تھے، کہ جب ہم اسلام پہ نہیں تھے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے تھے، ہمیں بڑا سمجھتے تھے، ہمیں ایک مقام دیتے تھے، اور پھر جب ہم ایمان لائے تو ہم ذلیل ہو گئے۔ یہ کیا مطلب تھا کہ ایمان لائے تو اب ہر کوئی گزرتا، ہمیں ہمارے پہ آوازیں کستے ہیں، ہم پہ ظلم ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں آ کے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، تو آخر ہمیں اجازت آپ کیوں نہیں دیتے کہ ہم آگے سے جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم ملا ہے، ابھی حکم نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا اور ہمیں جنگ کا حکم دیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ یاد کرو اس وقت تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم ان کو آگے سے جواب دے سکیں۔ آج تم نکلو جواب دینے کے لیے تو تم صرف جواب ہی نہیں دو گے بلکہ تم اتنے اجر لے کے واپس آؤ گے۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 78 میں، اینما تکونو، کہ جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تو پالے گی تمہیں موت، ولو کنتم، اور اگرچہ ہو تم، فی بروجن، قلعوں میں، مشیدتن، مضبوط قلعوں میں ہوگے، تو تب بھی تمہیں موت پا لے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں کہ جو آنے کا دن ہے اس دنیا میں اور جو جانے کا دن ہے وہ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو موت کا وقت، جہاں جس حالت میں تمہیں موت آئے گی وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وَإِن، اور اگر تصبہم، اور اگر پہنچتی ہے انہیں، حسنتاً، کوئی بھی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِن تصبہم، اگر پہنچتی ہے انہیں، سیئاتن، کوئی برائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذہ من عندک، کہ
کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ کیا بات تھی کہ وہ جب ہم اس میں ہم نے پڑھا تھا جنگ احد کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تھا، کچھ کا یہ ارادہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑائی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن جو جوان صحابہ تھے ان کا جوش جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر جائیں گے، ہم میدان میں جا کے جنگ کریں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی تھی ان کی بات۔ تو اس وقت یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بیان کریں یہ ان صحابہ کی ہے کہ جنہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں کی بات جو بیان کریں نا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ اندر ہے کہ لڑائی کرنی ہے مدینہ سے، ہمیں آپ باہر لے گئے اور آپ کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہ جو کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے نبی کل من عند اللہ، کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فمالی تو کیا ہے ہاؤلائی اس القومی قوم کو، لا یقادونا کہ وہ نہیں قریب ہوتے، یفقہونا کہ وہ سمجھے حدیثہ کسی بات کو، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کرتے تھے، اب دیکھیے کہ جب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح ہوئی تھی نا مسلمانوں کو، اور جو قیدی بنا کے لائے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ابو بکر علیہ السلام، ابو بکر سے اور رضی اللہ عنہ سے، اور جو حضرت عمر تھے اور مجلس شورا سے، انہوں نے سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، یا پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اتنے مسلمانوں کو تم پڑھا دو تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا، تو تم چھوڑ دو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انہوں نے جب اجتہادی جب کیا تھا فیصلہ کوئی بھی کیا تھا، تو اگر وہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً آیت نازل کر دیتے تھے اور اس کو کریکٹ کر دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات تو رہتی دنیا تک سنت بن جانی تھی نا، لوگوں نے تو اس پہ عمل کرنا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ویسا رہنے دیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ، ہر بات جو ہے وہ اسی لیول کی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات اس وقت کی تھی اور آج اس کی بارے میں اس کے آج ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہی اور عمل میں کر کے دکھائی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا۔ اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اب کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔